हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के अलकादिर नाम में पादरी विक्टर डीन की तरफ से आप सबको सलाम। अभी ये वो मैसेज है जो संडे को क्योंकि ये फादर्स डे संडे था तो खुदा की हजूर संडे की सर्विस में एक कलाम सुनाया था मैंने। तो ये मैसेज है वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए। हम सब फादर्स डे मनाते हैं, अपने अपने बाप को हम विश भी करते हैं। तो जब हम फादर्स डे मनाते हैं तो हम उनके लिए अपने वालिदैन, ख़ास तौर पर बाप के लिए फूल का और गुलदस्ते का, शायद केक का भी इंतज़ाम करते हैं। केक भी काटा जाता है, उनको कोई गिफ्ट या कोई शर्ट या कोई चीज़ भी देते होंगे। लेकिन क्या सिर्फ एक दिन के लिए ये कर लेना काफ़ी है? आए हम खुदा के कलाम में से देखें इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 4थी आयत तक। यहाँ यूं लिखा है, आए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। ये 2 आयात हैं जो हमने पढ़ी हैं और इन 2 आयात पर फोकस करेंगे। और लेकिन हम तीसरी और चौथी आयत जो है वो भी देखेंगे। तीसरी आयत में लिखा है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और जो चौथी आयत है वो वालिदैन के लिए है। वो वहाँ लिखा है कि अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदा के कलाम के से तरबियत और नसीहत दे कर उनकी परवरिश करो। तो मेरे अजीज़ों, आज अगर हम अपने चारों तरफ निगाह करें तो शायद चंद घराने ही आपको ऐसे नज़र आए जिनमें उनकी औलाद जो है वो उनके हुक्म में हो और माँ बाप का एहतराम करती हो, फरमाबरदारी करती हो। आज मादा परस्ती का दौर है और इंटरनेट है, मीडिया है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, और जो इस मादी दौर के अंदर औलाद माँ बाप की नाफरमान होती जा रही है। घर घर में वालिदैन के लिए सबसे बड़ा मसला उनकी औलाद बनता जा रहा है। और कुछ तो तमीज़ और तहज़ीब का दामन भी अपने बाप और माँ के लिए छोड़ देते हैं। ऐसी औलाद भी है। और अगर हम देखें तो वो वालिदैन के एहतराम और इज़्ज़त के दायरे से निकल जाते हैं, उनको कुछ परवाह नहीं होती। बहुत से ऐसे घराने हैं, लेकिन वो मसीही कहलाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आए देखें खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है। अगर इस हवाले को हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, आए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। और फिर बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है। मेरे अजीजों, जरा गौर करें, क्या हम अपने वालिदैन के फरमाबरदार हैं? फरमाबरदार होने से क्या मुराद है? फरमाबरदार होने से मुराद है कहा मानना, किसी के हुक्म में होना और उनकी इज्जत व एहतराम करना। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप तो बुज़ुर्ग हैं, शायद हमारे ज़माने के बारे में उनको पता नहीं है। ऐ औलाद, माँ बाप बहुत कुछ जानता है, उनके बड़े तजर्बात हैं। उनको जाहिल भी ना समझे। अगर वो अनपढ़ हो तो वो बहुत तजर्बात से गुज़र कर वो यहाँ तक पहुँचे होते हैं। वो बहुत कुछ जानते हैं। इसलिए अगर हम खुदा के कलाम में से देखें तो अमसाल 23 बाब की 25वीं आयत में लिखा है, अपने माँ बाप को खुश कर
اور بعد میں لکھا ہے شادمان رکھ. یہ خدا کا کلام ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اسحاق کی زندگی پر، ابراہیم کا جو بیٹا اسحاق ہے، اس کے باپ نے جب اس سے کہا کہ چل ہم نے قربانی کرنی ہے، تو اس نے یہ تک نہیں پوچھا کہ قربانی کہاں ہے. جو کچھ اس کو دیا گیا وہ باپ کی ایک ایک بات مانتا ہوا اس موریا کے پہاڑ پہ پہنچ گئے. جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو اس نے پوچھا ضرور، تو اس کے باپ نے کہا خدا آپ برہ مہیا کر دے گا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو ابراہیم نے بتایا کہ تو ہی برہ ہے، تو اس نے اپنی جان دینے سے بھی انکار نہیں کیا. اتنا اپنے باپ کا تابعدار اور فرمانبردار تھا. اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں سے، تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی فرمانبردار ہوگی تو وہ خدا کا حکم پورا کرے گی. آپ کو پتا پہلا حکم یعنی پہلے 10 احکام جو ہے خدا نے جو دیے اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ہے خروج اس کے 20ویں باب کی 12ویں آیت. اگر وہاں پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ اگر تو ماں باپ کی تابعداری اور فرمانبرداری کرے گا تو تیری عمر زمین پر دراز ہوگی، لمبی عمر پائے گا. اور یہاں بھی یہ لکھا ہے، یہ 30ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. ذرا اپنے والدین پر غور کریں، وہ آپ کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. وہ بچپن سے لے کے آپ کی پرورش کرتے، حفاظت کرتے، مہیا کرتے، اور کہاں کہاں آپ کے لیے وہ دکھ اٹھاتے اور قربانی دیتے ہیں. میرے عزیزو، لیکن یہ تو ہے اولاد کی بات. کئی دفعہ والدین جو ہے ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ والدین بھی کلام کے مطابق پوری نہیں کرتے. اگر ہم 4 آیت میں پڑھیں تو یہاں لکھا ہے اے اولاد والو اپنی اولاد کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے کلام کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق ان کو تربیت اور نصیحت دے دے کر، تعلیم دے دے کر ان کی تربیت کرو، انہیں سکھاؤ. کیوں؟ اس طرح جب ان کی پرورش کرو گے تو وہ خدا کے کلام کے ڈر میں، خدا کے خوف میں بھی رہیں گے اور تمہاری بھی عزت و احترام کریں گے. تو والد کی بھی ذمہ داری ہے، والدہ کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن کیونکہ آج والدین کے ساتھ کی ذمہ داری کی بات نہیں بلکہ میں والد کی بات کروں گا کیونکہ فادرز ڈے ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک مثال دیکھتے ہیں. پہلا سیموئیل 2 باب میں چلے جائے تو 22ویں آیت سے لے کے 36ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں. ویسے تو 2 باب سارا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم دیکھیں تو وہاں ایلی کاہن کا ذکر آتا ہے 2 باب میں. ایلی کاہن جو تھا وہ کاہن بھی تھا اور 40 برس تک وہ اسرائیل کا قاضی بھی تھا، اور اس کو خدا نے بڑا شرف بخشا، کہانت بخشی. لیکن ایلی کاہن کے 2 بیٹے تھے، حنفی اور فنہاس، 2 بیٹے تھے اس کے. اس نے اپنے بیٹوں کو ٹھیک تعلیم نہ دی اور نہ ہی اس نے اپنے بیٹوں پر توجہ دی، اور نہ ہی اس نے اپنے بیٹوں کو خدا کا خوف سکھایا. اس کے بیٹے خدا کے خوف سے مبرہ تھے، کوئی ان کو پرواہ نہیں تھی. اور وہ کیونکہ کاہن کے بیٹے تھے، لاوی تھے، وہ بھی کہانت میں تھے. اور جب وہ کہانت میں تھے تو خیمہ اجتماع ہیکل جو ہے اس کے اندر انہوں نے بدی اور بدکاری کرنی شروع کی ہیکل کے اندر. اور اس کے علاوہ وہ جو موٹے موٹے جانوروں کی چیزیں ہوتی وہ کھا جاتے اور وہ نافرمانی کرتے، وہ خدا سے زیادہ اپنے آپ کو آگے رکھتے. اور جب انہوں نے ایسا کیا تو خدا کا قہر ان پر بھڑکا، اور ساتھ میں خدا نے ایلی سے کہا
ایلی کے بیٹوں کو جب دیکھا خدا نے تو اس نے ایلی سے کہا، اے ایلی، تو اپنے بیٹوں کو مجھ سے زیادہ عزت بخشتا ہے، ان کی عزت مجھ سے زیادہ کرتا ہے، تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو۔ ایلی، تو نے اپنے بچوں کی ٹھیک تربیت نہیں کی، اولیت خدا کو نہیں دی، اپنے بیٹوں کو جو کرتے ہیں کرنے دیا، ان کو روکا نہیں، تنبیہ نہیں کی، اس لیے میں تیرا بازو کاٹ ڈالوں گا اور تیرے گھر میں کوئی بڈھا ہونے نہ پائے گا، اور تیرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ ایک ہی دن مر جائیں گے۔ یہ ایلی کو خدا کہتا ہے۔ میرے عزیز، آج بھی ہم اپنے بچوں کو تنبیہ نہیں کرتے، آج بھی ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے۔ اگر خداوند کے کلام میں پڑھیں، امثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور 13ویں آیت، وہاں لکھا ہے، لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اس کو چھڑی سے مارے گا اور اس کو پاتال سے بچائے گا۔ یہ خداوند کا کلام کہتا ہے۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ جہاں بچے کو سزا دینی ہے، ایک ایسی سزا جو اس کے مطابق ہے، ظلم نہیں کرنا۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹی سزا بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اگر ہم عبرانیوں 12ویں باب میں پڑھیں تو اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ یہ تنبیہ کرنا محبت کی نشانی ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ بیٹا ہے جس کو وہ تنبیہ کرے گا، بیٹا ہے جس کو وہ نظم و نسق میں رکھے گا، اور بیٹا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم آگے پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا، اور آگے اس کا جواب لکھا ہے، صرف وہ جو حرام زادہ ہے، جو حرام کا ہے، جو اس کا اپنا بیٹا نہیں، اسے جو وہ غلط کام کرتا ہے وہ کرنے دیتا ہے۔ اگر خدا یسوع مسیح کے الفاظ آپ متی میں دیکھیں، لوکا میں دیکھیں، تو یسوع مسیح کہتے ہیں، تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو۔ برے لوگ بھی اپنے بچوں کو اچھی راہ پر بھی لانا چاہتے ہیں، تو ہم تو جو خدا کے لوگ ہیں، جو مسیحی کہلاتے ہیں، اگر ہم خدا کے کلام میں پڑھیں تو خدا کا کلام ہمیں صاف صاف سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت، جس طرح ہم نے 6 باب کی 4 آیت میں پڑھا افسیوں میں، کہ ان کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خدا کے کلام کے وسیلے ان کی تربیت اور تعلیم دو، نے ان کی پرورش کرو، یہ باتیں سکھا کر۔ اگر ہم امثال 22 باب کی 6 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر کہ جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ میں اکثر پنجابی میں مثال دیا کرتا ہوں، عادت پئی کڑی نو نہ جاوے بڈھی اڑی نو۔ ایک لڑکی کو جب کوئی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ بزرگہ بھی ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، وہ عادت اس میں سے نہیں جاتی۔ لڑکے ہو یا لڑکی، جب بچپن میں اس کو عادت پڑ جاتی ہے تو وہ عادت نہیں جاتی۔ مثال ہے ایک پودے کی، آپ مالیوں کو دیکھتے ہیں، یا آپ نے بھی ہو سکتا کبھی گھر میں پودا لگایا ہو۔ آپ جب پودا لگاتے ہیں تو چھوٹا سا پودا ننھا منا آپ لگا دیں، اگر وہ پودا جب بڑھتا ہے تو وہ ٹیڑھا اگنا شروع ہو جائے تو اکثر مالی کیا کرتے ہیں کہ اس کو سیدھا کر کے اس کے ساتھ کوئی ڈنڈی رکھتے ہیں
اور اس سٹک کے ساتھ اس کو باندھ دیتے ہیں، اور جب وہ اس کو اس طرح باندھ دیتے ہیں تو باندھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ باندھنے کے بعد وہ جو تھوڑے دنوں تک اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد جب مالی کھولتا ہے تو وہ سیدھا وہ درخت ہو چکا ہوتا ہے، وہ پودا ہو چکا ہوتا ہے، اور بڑا ہو کر وہ درخت بھی بن جائے تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب بچپن میں ہی بچوں کو ہم تربیت دیں، نصیحت کریں، اور ان سے چھڑی کو بھی باز نہ رکھیں، اگر وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ یہ برا ہے، میرے والد صاحب اس سے خوش نہیں ہوتے، تو پھر ہمارا حال ایلی والا نہیں ہوگا۔ ایلی کا حال کیا ہوا؟ اگر آپ اس پر غور کریں تو ایلی جو تھا، اس کو جب خداوند نے یہ کہا تو اس کے بعد فلسطی چڑھ آئے، اور فلسطینوں نے اس کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا، اور ایک شخص آیا ایلی کے پاس اور آ کر کہتا ہے، ایلی ایلی تیرے بیٹے دونوں مارے گئے ہیں۔ ایلی کرسی پہ بیٹھا تھا، وہ بھاری بھرکم تھا، وہ کرسی سے گرا اور اس کی گردن جو ہے ٹوٹ گئی، اور ایلی بھی وہیں پر مر گیا۔ اس کا بھی انجام یہ ہوا۔ میرے عزیزو، کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اور طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا خدا کے کلام کے مطابق ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہے؟ کیا ہم روز جو باپ ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے؟ اگر نہیں تو آج سے شروع کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا 4 باب اس کی 46ویں آیت سے لے کر 49 آیت تک، تو وہاں ایک شخص کا ذکر ہے، بادشاہ کا ملازم تھا، آفیسر تھا وہ، اور اس نے سنا کہ کانہ گلیل میں خدا یسوع مسیح آیا ہے، اور یہ یہودیہ سے جب وہ کانہ گلیل میں دور تھا وہاں آیا۔ یہ غیر قوموں کی گلیل تھی، یہاں غیر قوم لوگ رہتے تھے، اور یہ غیر قوم سے تھا۔ تو اس نے جب سنا تو اس کا بیٹا بہت سخت بیمار تھا اور مرنے ہی والا تھا، اور اس کی بخار نہیں اترتی تھی، بالکل موت کے قریب۔ وہ بھاگا بھاگا یسوع کے پاس گیا، اور یسوع سے جا کے کہتا ہے، میرا بیٹا مرنے کو ہے، اے یسوع چل، اور چل کر اسے شفا بخش۔ اس نے سنا تھا کہ یسوع شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند مہربانی فرما اور میرے بیٹے کے مرنے سے پہلے چل۔ اس کو پتا تھا یسوع شفا دیتا ہے، معجزے کرتا ہے، لیکن یسوع تو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، لیکن وہ غیر قوم سے تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اور اس نے یسوع کے کلام کا یقین کیا، یسوع کی بات کا یقین کیا، ایمان کیا، ایک غیر قوم شخص، اور اسی وقت وہ چلا ہے۔ اور جب وہ راستے میں ہی تھا تو اس کے نوکر آگے سے اس کو ملتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اے مالک تیرا بیٹا بچ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرے بیٹے کو کس وقت آرام آیا، کب وہ ٹھیک ہونا شروع ہوا؟ انہوں نے کہا، کل 7ویں گھنٹے اس کی تپ اتر گئی۔ باپ جان گیا کہ یہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اسی لمحہ معجزہ ہو گیا اور اس کا بیٹا اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ غیر قوم شخص، اس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، اور سارا گھرانہ جو ہے وہ یسوع پر ایمان لے آیا۔ میرے عزیزو، وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، یسوع کی حضوری میں پہنچتا ہے، یسوع کی وہ غیر قوم ہوتے ہوئے بھی اس کے آگے یسوع کے جھکتا ہے۔ کیا آپ اور میں، اے باپ، تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے روزانہ خدا کے حضور دعا کرتا ہے؟ یسوع ہے جو اپنی قدرت سے بچوں کو اور اولاد کو سنبھالتا ہے۔ آئے، اگر نہیں کرتے تو ہم ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ اور اس کے بعد میں آخری بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور ان کو ان کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، یا ہم ان کی غلطیاں معاف نہیں کرتے، اپنے دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے وہ بات؟
کئی ایسے باپ میں نے دیکھے وہ اپنے جوان بیٹوں سے بات چیت کرنا ان کی ختم ہو چکا ہے، لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں لوکا 15 باپ اور اس کی 11ویں آیت پہ، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک معاف کرنے والے باپ کی مثال۔ آپ جانتے ہیں مصرف بیٹے کے تعلق سے، نافرمان بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ سے سب کچھ لیا اور وہ دور دراز چلا گیا اور اپنا حصہ لے کر وہ بدچلنی میں، برے دوستوں میں اس نے اڑا دیا۔ لیکن اس کا باپ اس کے لیے روز دعا کرتا ہے اور روز اس کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچے سے، اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ تو وہ جو باپ تھا وہ تو دعا بھی کر رہا ہے اور اس کا انتظار بھی کر رہا ہے، لیکن اس بیٹے کی حالت اتنی دگرگوں اور اتنی ہولناک ہو گئی کہ اسے کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، دوستوں سے بھی کچھ نہ ملا۔ آخر یہ سوروں کے پاس جا کر نوکری کی، سوروں کی، ان کو چرانے کی، اور وہاں جو پھلیاں سور کھاتے تھے وہی یہ کھاتا تھا۔ یعنی یہ بھی سوروں کی طرح ایک جانور بن گیا۔ اس کے جسم سے بدبو آتی جیسے سوروں سے بدبو آتی ہے، بال بڑے ہوئے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، کوئی جوتی نہیں، ناخن بڑے ہوئے، حالت خراب۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے باپ سے وہ دور بھاگ چکا تھا۔ لیکن لکھا ہے کہ اچانک وہ ہوش میں آیا، اس نے سوچا کہ میں یہاں پڑا ہوں، میرے باپ کے گھر میں تو جو اس باپ کے نوکر ہے وہ بھی مجھ سے بہتر ہے۔ تو وہ ہوش میں آ کے کہنے لگا میں باپ کے پاس جاؤں گا اور اس کو کہوں گا مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے، میں بیٹا کہلانے کے لائق نہیں۔ تو وہ وہیں سے اپنے گھر کی طرف، دوبارہ اپنے باپ کے گھر کی طرف پھرتا ہے، اور جب وہ دور ہی ہوتا ہے تو اس کا باپ جو روز اس کے لیے دعا کرتا ہے، وہ باپ اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ دور سے روز دیکھتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ دور سے میرا بیٹا آ رہا ہے، حالانکہ اس کی حالت بڑی خراب ہے، لیکن باپ اپنے بیٹے کی چال ڈھال سے ہی اس کو پہچان لیتا ہے۔ وہ باپ جو ہے وہ بھاگا بھاگا وہ بیٹے کی طرف گیا، بیٹا ادھر سے آ رہا ہے، اور باپ نے اپنی باہیں پساری اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس سے بدبو آ رہی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ نافرمان ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ مجھ سے کس طرح لڑ جھگڑ کر گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور بغیر معافی مانگے ہی اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، حالانکہ بیٹا تو نوکروں کی طرح رہنا چاہتا تھا۔ اور پھر اس کو اچھے سے اچھا لباس پہنایا گیا، بیٹوں کی جوتی اور انگوٹھی اسے پہنا دی گئی، وہ بیٹا اس کو اس نے معاف کر دیا۔ یہ باپ کی محبت تھی۔ خدا بھی تو ہمیں ایسی معاف کرتا ہے۔ خدا ہمارا باپ ہے، وہ ہماری پرورش کرتا ہے، ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، لیکن ہم نافرمانی کرتے ہیں، اور جب ہم اس کے حضور آتے ہیں وہ بھی ہمیں گلے لگا لیتا ہے، وہ بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ماں باپ اپنے بچوں کو معاف کرے۔ اگر کوئی بات ہے ایسی، وہ آج دل سے ختم کر دے اور اپنے بچوں سے اس طرح سے پیار کرے۔ اور آخری ایک حوالہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ یہ آخری حوالہ ہے پہلی سلاطین 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات، اور یہ حوالہ اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ یہ اس باپ کی باتیں ہیں جو بستر مرگ پر تھا، مرنے والا تھا، اور وہ مرنے کو تھا، اور مرنے سے پہلے وہ اپنے خاص بیٹے سے جس سے وہ پیار کرتا ہے وہ چند باتیں کرتا ہے۔ اور یہ باپ کون تھا؟ داؤد بادشاہ، جو داؤد نبی بھی ہے، داؤد بادشاہ بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے، نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ پہلی سلاطین 2 باب کی پہلی 4 آیات۔ اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا کہ میں اسی راستہ جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا، اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر
اس کی راہوں پر چل اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح آپ کو برکت دے۔ اے باپ، یسوع تجھے برکت دے۔ اے بیٹے جو فرمانبرداری کرنے کے لیے آج تیار ہوا، خداوند تجھے برکت دے۔ اے بیٹی جو آج اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کا اقرار کرتی ہے، خدا تجھے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔